बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलावल शाह नूरानी। ऑडियो बुक की पहली सीरीज़ के साथ आपके पास मैं हाजिर हूँ। आज जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है वो है कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान। इससे एक इक़्तिबास आपके पास मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। इस फहरिस्त में इसको नाम दिया गया है खुदा शनासी का। लेकिन इससे पहले मैं बुक के बारे में आपको बताता चलूँ कि ऊंची उड़ान एक ऐसी बुक है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की लिखी हुई है, जैसे कि कासिम अली शाह साहब का नाम मैं पहले कोट कर चुका हूँ। आए उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। वो लिखते हैं, खुदा कौन है? ये बहुत पुराना सवाल है। ये सवाल हर ज़माने में रहा है। ये हर उस शख्स का सवाल है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तलाश करता है और अपने उस मंबा की तरफ जाता है कि मेरे होने का वजूद, मेरा दुनिया में आने का सबब क्या है और मेरी तख्लीक कैसे हुई, क्यों हुई। जब वो इस तहकीक के पीछे जाता है तो इन सिफ़ात तक पहुंचता है जो उसे बताती हैं कि उसकी अकल से मावरा, हदूद से बाहर, रसाई से आगे भी कोई ज़ात है जो इतना बड़ा कारखाना चला रही है। उसको पता चलता है कि वो ज़ात सूरज को एक मखसूस वक्त पर निकालती है और फिर एक मखसूस वक्त पर उसे गुरूब कर देती है। ये कायनात का तवाज़ुन हुस्न की सूरत में नज़र आता है। फिर वो सोचता है कि जब ये कायनात इतनी हसीन है तो वो खुद कितना हसीन होगा, वो खुद कितना हुस्न रखता होगा। अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नामों से जब इंसान मुतारिफ होता है तो फिर गौर व खोज करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि मेरी ज़िंदगी की तमाम तर ताकतों के बावजूद, वक्त मिलने के बावजूद, मेरी ज़िंदगी इस अजीम तरीन ज़ात के ताबे है। वो अजीम तरीन ज़ात मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका इख्तियार ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इस पूरी कायनात का अहाता करती है। वो ज़ात मेरे वजूद से पहले भी थी और मेरे वजूद के बाद भी होगी, बेशक। ये तलाश दरअसल उस हकीकत की तलाश है जो इंसान के वजूद से कहीं पहले से भी थी और इसके बाद भी होगी। नबियों और पैगंबरों से लेकर दुनिया के तमाम बड़े इंसान इसी हकीकत की तरफ याद दहानी के लिए आए कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर किसी ज़ात का हुक्म कार फरमा है तो वो खुदा की ज़ात है। खुदा को जानने के वसीले। खुदा तक पहुंचने का सबसे बड़ा मसला खुदा है। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और हर वो चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत है, इन सब की ज़्यादा फ़िक्र अल्लाह ताला को है। जब वो ज़ात देखती है कि इसको मेरी ज़रूरत है, वो मेरे बग़ैर नहीं चल सकता, तो फिर वो अपना करम और रहम करता है, वो अपना रास्ता दिखाता है उसको। ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि बंदा खुदा के रास्ते पर चले लेकिन मावनत किसी दूसरे की तरफ से मिले। लेकिन यहाँ ये भी याद रहे कि वो सिर्फ ज़रिया बन सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ऐसा मुमकिन है कि कोई हादसा हो और बंदा जब इसके अवामिल ढूंढने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसको ये हिकमत समझ आए कि इसके पीछे कोई और ज़ात थी जो ये जानती थी कि मेरे लिए यही बेहतर था कि ऐसा हो जाता। ऐसा मुमकिन है कि बंदा कहीं पहुंचना चाहता है और वो देर हो जाती है, देर से पहुंचता है। दरअसल इस बात की निशानदही होती है कि देर से पहुंचने का किसी हुक्म की कार फरमाई है। ये ताख़ीर किसी ज़ात की हिकमत है। उस ज़ात ने उसे किसी हादसे या किसी सानिया से बचाने के लिए उसे एक काम में फंसा दिया या रश में जाम कर दिया। तब अल्लाह का ये बंदा ये तस्लीम करना शुरू कर देता है कि दरअसल ज़िंदगी में बंदे की प्रोग्रामिंग के सिवा कोई और भी प्रोग्रामिंग है जो उसे और इस कायनात के पूरे निज़ाम को चला रही है, और वो प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला की प्रोग्रामिंग है। बसा औकात गौर व खौज से भी अल्लाह ताला को तलाश किया जाता है। अल्लाह ताला तक सफ़र को जानने का तकाज़े।
جس کے پاس شعور ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرے. جس کے پاس شعور نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش ہی نہیں کر سکتا. وہ شعور والا ہوگا جو شعور والا ہوگا وہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں, میں کدھر سے آیا ہوں, مجھے بھیجنے والا کون ہے. جب شعور پختگی کی طرف جاتا ہے تو اس کی پہلی کھوج ماخذ کی طرف جاتی ہے. اس کی پہلی کھوج مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف جاتی ہے. اس کی پہلی کھوج نظارے سے نظر کی طرف اٹھتی ہے. اس کی پہلی کھوج واقعات کے ماخذ کی طرف جاتی ہے. اس کے پاس شعور آ جاتا ہے. اسے کوئی ملتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا. آخر کوئی تو اس کو بھیجنے والا ہوگا. آخر جس نے چڑیا کے گھونسلے میں چڑیا کے اسباب کا بندوبست کیا ہے وہ میری زندگی کو بھی چلا رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ رزق کا محافظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اگر وہ رزق نہیں ہے تو پھر رازق کون ہے؟ یہ قادر نہیں ہے تو پھر قادر کون ہے؟ بندہ جب اس کی قدرت کو دیکھتا ہے تو پھر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ تو سب جھوٹی ہیں. دنیا کے جتنے بھی قادر ہیں اصلاً وہ عبد القادر ہیں. وہ کتنی قدرت والا رب ہوگا جس کے سامنے سارے عبد اپنی قوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی قدرت کو مانتے ہیں. شعور بذات خود سفر کا ایک ذریعہ ہے, فہم کا ذریعہ ہے, ادراک کا ذریعہ ہے, تلاش کا ذریعہ ہے. خدا کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ زندگی کے بے شمار ایسے سوال اور معمے ہیں جو جانے بغیر حل نہیں ہو سکتے. جب انسان ان سوالات کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے, اور یہی بے بسی اس کے اندر خلا پیدا کرتی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اس خلا کو مکمل کرتا ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. جب بے بسی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ میں تلاش کروں آخر اس کا سبب کیا ہے. سبب تلاش کرتے کرتے بسا اوقات انسان کا سبب بننے والا تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تلاش ایک فطری تلاش ہے, یہ غیر فطری نہیں ہے. دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنے شعور کو بلوغت اور پختگی کی طرف جاتا ہے اس تلاش کی طرف ضرور جاتا ہے. گھر میں پڑی ہوئی ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے, اسی طرح کائنات میں وجود کی بھی کوئی وجہ ہے. جس طرح گھر میں پڑی ہوئی ہر چیز بغیر وجہ نہیں ہو سکتی, اسی طرح زندگی کا وجود بھی اس بات کا اظہار ہے کہ کائنات میں انسان کو بھیجنے والا بھی تو کوئی ہوگا, اور جو ہوگا تو پھر اس کی تلاش بھی ضروری ہے. اللہ پر ایمان سے زندگی کی اپروچ میں تبدیلی آتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ بالکل الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بے ایمان لوگوں کی زندگی میں نا امیدی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا دراصل زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کے شعور سے عاری ہوتا ہے. زندگی کے وجود میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو ان کی زندگی میں گداز آ گیا, نرمی آ گئی, امید آ گئی, رحمت آ گئی. انسانوں پر رحم آ گیا اور انہیں سمجھ آیا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. جب زندگی میں عظیم مقصد ہو تو زندگی کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے. امید کا پہلو ہمیشہ تب بڑھتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میرے کاموں کا صلہ دے گی. اللہ کی ذات ایسی ہے جو منصف ہے, جو قادر ہے, جو رحمان اور رحیم ہے, جو سمیع و بصیر ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو انسان کی زندگی میں امید کا عنصر بڑھاتی ہیں. امید ذاتی چیز ہے, یہ کوئی سماجی معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے ثمرات سب لوگ اٹھاتے ہیں. مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا. انسان جب غور و خوض کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس شخص پر زیادہ ہوتی ہے جو دوسروں پر رحم کھاتا ہے. معافی اس کو زیادہ ملتی ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے. غور و خوض کے بعد جب وہ
نتائج اخذ کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ آنے والا چیلنج، مشکلات اور رکاوٹیں دراصل میرا امتحان ہے۔ امتحان کا ہونا اچھی بات ہے، اس سے انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک پرچہ حل کرنے کے بعد خود اعتمادی کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے مشکل ایام میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ انسان ایمان بن جاتا ہے۔ اور جو انسان ایمان کے ساتھ ہو وہ عام انسانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے چیلنج، مشکلات اور رکاوٹوں کا آنا ایمان بڑھانے کی علامت ہے۔ اس لیے دوستوں، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ آسانیوں اور رحمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ وہ اشاروں سے بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ اشاروں سے پیغام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ہمیں بہانوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر راستہ دیتا ہے۔ ہمیں بہانوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا خزانہ مانگنے والوں کو ضرور ملتا ہے۔ ہمیں بہانوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھولنے کے باوجود بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ سورج کا نکلنا، سمندروں کا ٹھاٹھے مارنا، ریگستانوں کا پھیلنا، بادلوں کا برسنا، پہاڑوں کی بلندیاں، کلیوں کا کھلنا، غرض کائنات کی ہر چیز پکار کر کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جس کی دی ہوئی طاقت ہے اور جس کے دیے ہوئے انعام اور رحمت سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ فہم و دانش رکھنے والی شخص تلاش کر لیتا ہے کہ ان سب کے پیچھے مالک کائنات اللہ ہے اور جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جب انسان کے دل پر کفر لگے ہوئے ہوں، اس کے لیے یہ حقیقت سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مستقل کیسے ہو؟ جو شخص مخلوق سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ فقط عبادت ہی کو راہ الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ عبادت دراصل اس بات کا وعدہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ صرف ذات کریم ہی اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے۔ مخلوق پر مہربانی، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مخلوق کی قدر کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنا اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے، جبکہ اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ سے قرب کی علامت ہے۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں، امپورٹنٹ ہے اور آخری ہے۔ اگر محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے جہاں بے شمار کرم ہیں، ان میں سے ایک بڑا کرم یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو توبہ کا انعام دیا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے واپسی۔ رحم و کرم کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی رحمت پھر بھی بھاری ہے۔ اگر بندہ اپنے حق کو دیکھے تو اس سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ اس رب کا فضل ہے کہ وہ حق سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی محسوس ہو کہ میرا ناطہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے تو اسے اسی وقت توبہ کر لی جائے، استغفار کا سہارا لیجئے، سجدے میں سر کو رکھ لیجئے، آنسو بہائیے، دوبارہ تجدید و وفا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ مالک تو ہے، بندہ میں ہوں، اور بندے تو مجھ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ گناہوں کے بعد واپسی، اللہ کی طرف پلٹنا بہت ہی قوی عمل ہے۔
اور یقین جانیے اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، نئے اقتباس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ اللہ حافظ۔